बर्फ़ पर चलते चलते टांगें शल हो गई थी और गर्म लिबास के बावजूद सर्दी मिजाज पूछ रही थी। होशो हवास में इस दुश्वार गुजार रास्ते पर सफ़र करते हुए इन्हें एहसास हो रहा था कि बेहोशी की हालत में इन्हें यहाँ से ले जाने वालों ने कमाल किया था। वैसे कमाल के इन बंदों की हालत अब भी बिल्कुल नॉर्मल थी और वो यूं इन रास्तों से गुजरते चले जा रहे थे जैसे वो शहरों में वॉकिंग ट्रैक पर चलते थे। मुझे तो लगता है इन बर्फानी इलाकों में रहते रहते इनके अंदर किसी बर्फानी आदमी या बर्फानी चीते की रूह हुलूल कर गई है, जो इन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती और बंदरों की तरह उछलते कूदते मुश्किल तरीन मुकामात से भी आसानी से गुजर जाते हैं। एक चढ़ाई तय करने के बाद विक्की ने नाराज से लहजे में चीनी भिक्षुओं के मुतालिक तबसरा किया। वैसे इस वक्त वो भिक्षुओं वाले मखसूस हुलिये में नहीं थे और बर्फानी पस मंजर से हम आहंग होने के लिए उन्होंने इन्हीं जैसे लिबास पहने हुए थे। लगता है बुलंदी तुम्हारे दिमाग पर असरअंदाज हो रही है, जो तुम एक ही वक्त में इन्हें चीता और बंदर डिक्लेयर कर रहे हो। अल्लाह के बंदो, दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और तुम दोनों को आपस में मिलाकर बर्फानी चीते जैसे शानदार जानवर की बेइज्जती तो नहीं कर सकते। कश्मीर के परवरदा जारू की हालत इनके मुकाबले में बहुत बेहतर थी, इसलिए इसमें हिम्मत थी कि इन हालात में भी मजाक कर सके। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? हैं तो दोनों ही जानवर और जानवरों को इज्जत बेइज्जती से कोई मतलब नहीं होता। विकी इसके एतराज़ को खातिर में नहीं लाया। जानवरों को मतलब हो ना हो, मुझे तो मतलब है और मैं तुम्हें हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि एक नायाब और कीमती जानवर को बंदर जैसी मखलूक के साथ मिलाओ। जारो पूरी संजीदगी से इस बहस को जारी रखने का इरादा रखता था। असल में मुसलसल सफेदी देखते देखते तबीयत बेजार हो गई थी और इन्हें अपना ध्यान बटाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम बंदर जैसे बेज़रर और तफरीह फराहम करने वाले जानवर को चीते जैसे खूंखार और दहशत फैलाने वाले जानवर से कमतर तस्वुर करो। विक्की ने पूरी संजीदगी से बंदर के हक में दलील दी और फिर माज को अपने हक में बोलने के लिए राज़ी करने की कोशिश करते हुए बोला, क्यों माज भाई, आप क्या कहते हैं? आपके ख्याल में एक बेज़रर और लोगों में खुशियाँ बांटने वाला इंसान बेहतर है या फिरौन फितरत दूसरों के हुकूक गस्ब करने वाला इंसान? लेकिन यह इंसानों की बात ही नहीं हो रही। माज ने बौखलाकर इतराज़ किया, इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही जानदार हैं और हमें किसी भी जानदार के रवैये पर बात करनी चाहिए। विक्की की संजीदगी को देखते हुए हतमी फैसला करना मुश्किल था कि वो मजाक भी कर रहा था या नहीं। माज ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर जारो की तरफ देखा। अब इसकी तरफ से क्या दलील आती है, लेकिन वो इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। वो रुक गया था और एक जगह नजरें मरकूज किए बिल्कुल साकित खड़ा था। माज ने होंठों पर उंगली रखकर कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते विक्की को खामोश रहने का इशारा किया और खुद गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द देखने लगा, मगर आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। इस हरकत के बाद इरफानुल्लाह ने अपने लिए रायत की हर गुंजाइश खत्म कर ली है। असगर किसी जख्मी दरिंदे की तरह कमरे में इधर उधर टहल रहा था। गम और गुस्से की ज्यादती के बायस इसकी आंखों के साथ साथ चेहरे पर भी सुर्खी थी। इसकी इस कैफियत की वजह बंटे और मोजू की मिलने वाली तशद्दुदशुदा लाशें थी। इन दोनों को मरने से पहले इतनी अजियत दी गई थी कि इनके चेहरे नीले पड़ गए थे। दोनों की कलाइयों और पसलियों समेत जिस्म की मुतअद्दिद हड्डियाँ टूटी हुई थी और कई उंगलियों के नाखून गायब थे। लावारिस मिलने वाली इनकी लाशों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्हें हासिल थी, इनमें दर्ज मौत का इम्कानी वक्त साफ बता रहा था कि इरफानुल्लाह ने इनके साथ दरोग गोई से काम लिया था। इसने असगर को बताया था कि बंटी और मोजू को इसने इनका हिसाब देकर फारिग कर दिया है और अब वो इसके पास नहीं है, लेकिन वो यकीनन वहीं थे और इरफानुल्लाह के इर्द गिर्द पाए जाने वाले मैडम एक्स के आदमी इनसे मालूमात के हुसूल के लिए इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे थे। मैं अपने आदमी को कॉल दे रहा हूँ। इरफानुल्लाह की अभी ज़मीन के ऊपर जगह ख़त्म हो गई है। इस डैश को अपने अमाल का हिसाब ज़रूर ऊपर जाकर देना होगा। टहलते टहलते असगर रुका और इरफानुल्लाह को गाली से नवाजते सोफे पर पराजमान लाला को अपना फैसला सुनाया। जज्बातीपन छोड़ और आंखें खोलकर हकीकत को देख। इरफानुल्लाह अब चंद दिन पहले वाला वो आम बिजनेसमैन और सियासतदान नहीं रहा है जिसके पास मामूली सिक्योरिटी थी और जिसे थोड़ी सी कोशिश से टारगेट किलिंग का शिकार किया जा सकता था। मैडम एक्स के आशीर्वाद के बाद अब वो हवा में उड़ रहा है और इतनी बुलंदी पर पहुंच चुका है कि फ़िलहाल हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते। ऐसी भी क्या तोप चीज़ बन गया है वो। असगर से लाला की बात हजम न हो सकी और हैरत से दरियाफ्त किया। कल ही इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि इसके रफाई व फलाही काम मुल्क दुश्मन अनासिर से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और चूँकि इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए उठकर खड़े होने वाले शख्स के लिए अवाम के दिल में इज़्ज़त और प्यार पैदा हो रहा है, इसलिए इसे धमकियाँ दी जा रही हैं और मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने कदम पीछे हटा ले, वरना वो सब ना करे जो कर रहा है, वरना इसकी जान ले ली जाएगी। मतलब इसने हुकूमत से अपनी सिक्योरिटी मांग ली है। असगर एक तजर्बाकार शख्स था जिसने लाला की संगत में बेशुमार तमाशे देख रखे थे, इसलिए अंदाज़ा लगाने में गलती नहीं की। बिल्कुल मांग ली है और हुकूमत से पहले भी
ایک مشہور بزنس مین ٹائکون اپنی بزنس کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کے لیے میدان میں کود پڑا ہے۔ اس نے عرفان اللہ کے لیے خصوصاً ایک بل پروف گاڑی بھجوانے کا اعلان کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ گاڑی اب تک عرفان اللہ تک پہنچ چکی ہوگی۔ لالا نے اس کے خیال کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ مزید معلومات فراہم کی۔ یقیناً یہ وہی ڈیش ہوگا جو خود سب سے بڑا لینڈ مافیا اور اسمگلر ہے، لیکن عوام میں اپنے نیکوکار ہونے کا پرچار کرتا پھرتا ہے۔ اصغر نے ایک اور درست اندازہ لگایا۔ اس وقت چونکہ وہ شدید غصے میں تھا، اس لیے لالا کی موجودگی کے باوجود ہر جملے میں گالی ٹانگنے والی عادت پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ بالکل وہی ہے، اور اس کے کھیل میں شامل ہونے کے بعد مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ عرفان اللہ کو مہرہ بنا کر کوئی نیا کھیل کھیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کیسا کھیل؟ یہ تو معلوم کرنا پڑے گا۔ تو میری اس صحافی سے بات کراؤ جسے میں نے میڈم ایکس اور عرفان اللہ کی ملاقات کی ٹپ دی تھی۔ لالا نے اس سے فرمائش کی تو اس بار اصغر نے بغیر کسی بحث و مباحثے کے کال ملا کے اسے فون پکڑا دیا۔ طاہر بیگ اسپیکنگ۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد کال وصول کر لی گئی۔ دوسری طرف سے ایک سنجیدہ آواز سنائی دی۔ میں وہ ہوں جس نے پریس کلب کے کیفیٹیریا میں تمہیں ویٹر کے ذریعے ایک اہم ٹپ دی تھی۔ لالا نے اسے اپنا تعارف کرایا تو وہ چونک گیا۔ اوہ، آپ نے اپنا کوئی نام پتہ نہیں چھوڑا تھا، ورنہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے رابطہ ضرور کرتا۔ رابطہ میں نے خود کر لیا ہے، لیکن شکریہ وصول کرنے کے لیے نہیں۔ میں تم سے چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان باتوں کے لیے فون مناسب ذریعہ نہیں۔ تم مجھ سے کہیں ملاقات کرو۔ لالا فوراً اپنے مدعے پر آ گیا۔ آپ جگہ اور وقت بتا دیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے بلا تردد ملاقات کی حامی بھر لی۔ 1 گھنٹے بعد اپنے دفتر کے قریب کوئٹہ سمندری ہوٹل پر ملو۔ لالا کی ایما پر اصغر اسے طاہر بیگ کے بارے میں ساری اہم معلومات حاصل کر کے دے چکا تھا، اس لیے وقت اور جگہ کا تعین کرنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ طاہر بیگ اندازہ لگا سکتا تھا کہ جس شخص کو اس کا فون نمبر معلوم ہے، اس کے لیے دفتر کا پتہ لگانا کیا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں کسی حیرت کے اظہار کے بغیر حامی بھر لی۔ کیا آپ اس آدمی پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ لالا نے سلسلہ منقطع کرنے کے بعد فون اصغر کی طرف بڑھایا تو وہ اسے تھامتے ہوئے مضطرب سا پوچھنے لگا، تم نے خود اس شخص کے بارے میں ساری معلومات جمع کی ہیں اور تم ہی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ رپورٹ تو اچھی ہے اس کے بارے میں، لیکن پھر بھی کسی کا کیا بھروسہ؟ یہاں بڑے بڑے ناموں کو ایک لفافے پر بکتے دیکھا ہے میں نے۔ اصغر مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو آدمی کی پہچان نہ کر سکوں۔ اگر پھر بھی تیرا دل مطمئن نہیں ہے تو اپنے 1-2 لونڈے حفاظت کے لیے بھیج دینا۔ لالا نے چڑھنے کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ اصغر نے اس کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اپنے عزم کا اظہار کیا۔ اصل میں پچھلے دنوں وہ اتنا نقصان اٹھا چکے تھے کہ اب وہ کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ اپنے لونڈوں کو میرے حلیہ بتا دینا، لیکن یہ نہ بتانا کہ کس کی حفاظت کرنا ہے۔ لالا نے بڑی محنت سے اپنی شخصیت کو تبدیل کیا تھا، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اسے لالا عیسیٰ کی حیثیت سے اس حلیے میں جان سکے۔ اب کون سمجھتا ہے لالا، آپ بے فکر ہو کر جاؤ، کسی کو بھنک بھی نہیں پڑے گی آپ کے بارے میں۔ اصغر نے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر میں لالا طاہر بیگ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ کوئٹہ سمندری ہوٹل، اخبار کے اس دفتر کے قریب جہاں طاہر بیگ ملازمت کرتا تھا۔ یہ ایک عوامی ہوٹل تھا جہاں سارا وقت دیگچے میں چائے ابلتی رہتی، توے پر گھی میں تتر بتر پراٹھے تلے جاتے، رکابیوں میں نہاری دال گوشت اور انڈے چھولے کا سالن گردش کرتے اور تندور سے گرما گرم نان کلچے نکلتے رہتے۔ یہ بھی وہاں کام کرنے والوں کی ایک خصوصی مہارت تھی کہ فل والے میں چلتے گانوں کے باوجود ہر گاہک کو آرڈر سن کر آگے پہنچاتے اور پھر بغیر کسی غلطی کے وہ آرڈر گاہک کی میز پر بھی پہنچ جاتا۔ لالا کھانے پینے کی اشیاء اور سگریٹ کے دھوئیں کی ملی جلی خوشبوؤں سے بوجھل فضا میں اطمینان سے چلتا ایک خالی میز پر آ بیٹھا۔ اب 1 گھنٹہ پورا ہونے میں کچھ وقت باقی تھا اور طاہر بیگ وہاں نہیں پہنچا تھا۔ لالا اپنی جگہ پر بیٹھا اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ 3 بجنے والے تھے۔ ہوٹل پر دوپہر کا کھانا کھانے والوں کا زور ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب بھی کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، کچھ چائے کی چسکیوں کے ساتھ ساتھ سگریٹ کے کش بھی لگانے میں مصروف تھے۔ لالا کی نظروں نے دائیں اور بائیں کی جانب کی 2 میزوں پر ان 2 افراد کو تاڑ لیا جو بظاہر تو چائے پینے میں مصروف تھے، لیکن ان کی نظریں مشاغی سے ارد گرد کے لوگوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ لالا کو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اصغر کے بھجوائے ہوئے بندے تھے جو پوری ہوشیاری سے اس کی حفاظت کر رہے تھے اور کسی غیر معمولی صورتحال میں حرکت میں آنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ہیلو مسٹر XYZ۔ وہ ان 2 افراد کی طرف متوجہ تھا کہ کوئی اس کے قریب میز پر آ کر کھڑا ہوا اور خوشدلی سے پکارا۔ لالا نے نظروں کا رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ طاہر بیگ ہی تھا اور ٹھیک 3 بجے وہاں پہنچا تھا۔ ہیلو مسٹر بیگ، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ لالا نے باقاعدہ کھڑے ہو کر طاہر بیگ کا استقبال کیا اور گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ طاہر بیگ کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی جن کے مطابق یہ شخص ان چند گنے چنے لوگوں میں سے ایک تھا جنہیں اپنے پیشے سے عشق ہوتا ہے اور ان کی ایمانداری نے کسی کا ہاتھ کا کھلونا بننے نہیں دیتی۔
اس کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہونے پر لالا کو خوشی ہوئی تھی کہ اس بندے کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا تھا جو کسی لالچ کے بغیر بھی درست سمت میں کام کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ آپ کو میرا زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، طاہر نے لالا کے مقابل کرسی پر سنبھالتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ بالکل بھی نہیں، تم بالکل ٹھیک وقت پر پہنچے ہو، لالا نے اسے جواب دیا اور آرڈر کے لیے سر پر آ کھڑے ہونے والے ہوٹل کے چھوٹے پر اچھڑتی ہوئی نگاہ ڈال کر طاہر کی طرف سوالے نظروں سے دیکھا۔ ہوٹل کا چھوٹا پہلے بھی آرڈر لینے اس طرف آیا تھا، لیکن لالا نے اسے دوری سے روک دیا تھا اور اشارہ کیا تھا کہ کچھ دیر بعد آنا۔ ایسی جگہ پر ملازمت کرنے والے اپنی کم عمری کے باوجود بھی ہوشیار ہوتے ہیں۔ اس لڑکے نے سمجھ لیا تھا کہ لالا کو کسی کا انتظار ہے، چنانچہ طاہر کی آمد کے ساتھ ہی حاضر ہو گیا تھا۔ میری لیے دال گوشت اور 2 نان لے آؤ، طاہر نے چھوٹے کو براہ راست مخاطب کر کے اپنا آرڈر نوٹ کروایا، پھر لالا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، آپ کیا لینا پسند کریں گے سر؟ یہاں کی نہاری بہت ٹیسٹی ہوتی ہے۔ میرے لیے ایک کپ چینی کے بغیر۔ لالا نے اپنا آرڈر نوٹ کروایا۔ وہ اپنا وزن کم کرنے کے لیے آج کل کیٹو ڈائٹ پر تھا اور اس لیے ہوٹل میں پکنے والا کوئی بھی پکوان کھانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ پہلی ملاقات کے باوجود تم سیدھے مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ چھوٹا آرڈر لے کر چلا گیا تو لالا طاہر کی طرف دیکھتے اشارے سے بولا، یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ میں نے آپ کی طرف ملنے والی چٹ کے بعد ہی پریس کلب کے CCTV کیمروں کی فوٹیجز نکلوا کر چٹ لانے والے ویٹر کو دکھائی تھی اور اس نے ان فوٹیجز میں آپ کی نشاندہی کر دی تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ ان فوٹیجز کی مدد سے میں آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن فی الحال مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ طاہر نے آرام سے اعتراف کیا، میرے بارے میں جان کر تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی توانائی صرف اس کلیو پر صرف کرو جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ لالا نے اس ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، پھر سرسری انداز میں پوچھا، اب تک کوئی نتیجہ نکلا یا نہیں؟ تم نے معلوم تو کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ عرفان اللہ سے 5 اسٹار ہوٹل میں خفیہ ملاقات کرنے والی وہ عورت کون تھی اور اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ آپ یہ سب کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ یقیناً ان معلومات کے حصول سے آپ کو کوئی فائدہ اٹھانا مقصود ہوگا۔ طاہر کی نظروں میں شک تھا۔ میرا اصل مقصد یہ جاننا ہے کہ عرفان اللہ کو مہرہ بنا کر میرے وطن کو کیا نقصان پہنچانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میں بہت گناہ گار اور چھوٹا آدمی ہوں، لیکن وطن کی سالمیت کے خلاف کسی سازش کا حصہ کبھی نہیں بنا، اور اب جبکہ عمر کے حصے میں پہنچ چکا ہوں جب مادی آسائشیں انسان کے لیے بے معنی ہونے لگتی ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے وطن کے لیے ایسا کچھ کروں جو میرے دامن پر لگے داغوں کو کسی حد تک دھو دے۔ لالا نے نہایت دلسوزی سے اس کے سوال کا جواب دیا، آپ بڑی جلدی توبہ کی طرف چلے آئے ہیں۔ میں نے تو اقتدار و اختیار کے زوم میں یہاں 70-80 کی دہائی میں موجود لوگوں کو بھی یوں ہوس میں مبتلا دیکھا جیسے انہیں یقین ہو کہ موت کبھی ان کے قریب ہی نہیں پھٹکے گی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی طنز کی آمیزش تھی جسے لالا نے برا نہ مانا۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سمجھو کہ مجھ پر رب کا کرم ہو گیا ہے جو اس نے میرے دل میں توبہ کا خیال ڈال دیا ہے۔ شاید اس میں میری غرض بھی شامل تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی نسل کے پیچھے ایک ایسا جہنم چھوڑ کر جاؤں جو انہیں جلا کر راکھ کر دے۔ لالا کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے طاہر بیگ کو متاثر کیا۔ یقیناً سچائی کی طاقت میں کسی اور کو نہ سے ہی ایک ایماندار شخص کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس بار نہ وہ کوئی سوال کر سکا اور نہ ہی طنز، بس خاموشی سے بیٹھا ہوٹل کے چھوٹے کو اپنے آگے کھانا لگاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ لالا کی چائے بھی وہ ساتھ ہی لایا تھا اور اسے لالا کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں 2 بجے تقریباً روزانہ ہی اس ہوٹل میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں۔ یہ میرا کھانا کھلا ہوا ہے جس کا حساب تنخواہ ملنے پر بے باک کر دیتا ہوں۔ کھانے کا ذائقہ اچھا ہے اور مالک بامروت، تنخواہ ملنے میں کچھ دن اوپر بھی ہو جائیں تو تقاضا نہیں کرتا۔ لالا نے گرم چائے کا کپ اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے بھی نوالا توڑا اور اسے سالن میں بھگوتے بتانے لگا، پھر کچھ چونک کر بولا، شاید میں غیر ضروری طور پر آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے بارے میں سب معلومات پہلے ہی آپ کے پاس ہوں گی۔ تمہارا اندازہ غلط نہیں ہے، میں تمہاری معلومات سے واقف ہوں، فیملی بیک گراؤنڈ سے بھی اور نظریات سے بھی، اس لیے اس اہم کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ لالا نے اس کے خیال کی تردید نہیں کی۔ جس شخص نے اتنا ٹھوک بجا کر میرا انتخاب کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس پر اندھا اعتماد کر لوں۔ طاہر بیگ نے شکوہ کیا، یہ سوچ کر لو کہ اس معاملے میں تم جو کچھ بھی معلوم کرو گے اس پر ایکشن لینے کے لیے کسی مخلص بندے تک رسائی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم محنتی اور ایماندار صحیح، لیکن ایک چھوٹے ادارے سے وابستہ جونیئر صحافی ہو اور ہمارے صاحب اختیار و اقتدار لوگ تم جیسوں کو لفٹ نہیں کرواتے۔ لالا کی بیان کردہ تلخ سچائی نے طاہر کے ماتھے پر شکنیں ڈال دی۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہاری انسلٹ کرنا نہیں ہے، میں بس تم سے حقائق پر بات کر رہا ہوں۔ لالا نے اس کے تاثرات دیکھ کر معذرت کی۔ آپ کچھ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، میرے لیے واقعی بڑے لوگوں کو اپروچ کرنا آسان نہیں، اور ایسا کر بھی لوں تو وہ ٹھوس ثبوت نہیں ہے جنہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے پیش کر سکوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات معمول پر آ گئے اور کچھ شکست خوردہ سے انداز میں اعتراف کیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں کچھ ایسا معلوم ہے جس نے تمہیں پریشان کر دیا ہے۔ لالا کی زیرک نگاہوں نے بھانپ لیا۔
عرفان اللہ اپنے قریبی ساتھیوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ اس بار کے الیکشن میں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا اور اگلی بار وزیر اعظم۔ کچھ لوگ اس کی ان باتوں کو دیوانے کی بڑھ سمجھ کر مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن حالات کو دیکھنے میں یہ سب سچ لگ رہا ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے ایک عام سا سیاستدان ہوتے ہوئے وہ دنوں میں لائم لائٹ میں آ گیا ہے۔ اس کی شہرت کا گراف بلند کرنے کے لیے باقاعدہ ایک منظم میڈیا سیل کام کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسے ہیرو بنانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اپنی جگہ، ایک دو نیشنل چینل نے بھی اس کے گن گانے شروع کر دیے ہیں اور اس کے اٹھائے فلاحی اقدامات کو یوں سراہ رہے ہیں کہ گویا وہ چاند یا مریخ پر پہنچ گیا ہو۔ یہ سب نشانیاں ظاہر کر رہی ہیں کہ کوئی بڑی طاقت اسے اوپر پہنچانے کے لیے کوشاں ہو چکی ہے، اور تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ جب بڑی طاقتیں ایسا کرتی ہیں تو ایسے مہروں سے وہ کام بھی لیتی ہیں جن کی قیمت ہمیشہ اس ملک کے عوام کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ طاہر بیگ یکدم ہی پھٹ پڑا اور اسے سب کچھ بتا ڈالا۔ مجھے اسی قسم کے خدشات تھے اور اسی لیے میں نے تمہیں عرفان اللہ کو اس عورت سے ملاقات کی ٹپ دی تھی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اس میں اس ملاقات کا بہت عمل دخل ہے۔ لالا نے سن کر تبصرہ کیا۔ اس عورت کے بارے میں باوجود کوشش کے اب تک کچھ نہیں جان سکا ہوں۔ کہیں کوئی CCTV فوٹیج یا آڈیو ٹیپ ریکارڈ موجود نہیں جس کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کون تھی۔ اس نے لالا کو اپنی ناکامی سے آگاہ کیا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ وہ عورت کون تھی۔ پلیز مجھے بتائیں وہ کون تھی۔ لالا کے انکشاف پر وہ چونک گیا اور ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ میں رکھنا بھول کر جوش و خروش سے فرمائش کی۔ J&J کمپنی کی CEO؟ آپ کا مطلب ہے میڈم رابیل؟ طاہر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ لالا نے محض سر کو اس بات میں جنبش دے کر تصدیق کی۔ لیکن ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی CEO کو ہمارے ہاں کی سیاست سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ کہیں آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو رہی؟ تم یہ غور کرو کہ سورج کا تعلق کس سازشی قوم سے ہے تو کبھی میری اس بات پر حیرت محسوس نہیں کرو گے۔ اوہ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے عرفان اللہ کے پیچھے یہودی لابی کام کر رہی ہے؟ اس بار اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ بالکل یہی بات ہے، ورنہ ضرورت اس بات کی بھی کوئی نہیں ہے کہ ایک مشہور ملٹی نیشنل کمپنی کی CEO یہاں پاکستان میں بیٹھی رہے۔ کسی اور کمپنی کو ایسا کرتے دیکھا ہے تم نے؟ سب باہر بیٹھ کر اپنا ہی کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ نہیں میاں، میں اس عورت کے ایک دوسرے رخ سے بھی واقف ہوں۔ بہت عرصے تک یہ عورت ایک پراسرار کردار کی حیثیت سے مجھ سمیت کئی لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی رہی ہے۔ میں بہت کوشش کر کے اس کے اصل تک پہنچا ہوں اور اب ہمارے درمیان ایک کھلی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور آپ مجھے اس جنگ کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں؟ طاہر بیگ تڑک کر بولا۔ ہرگز بھی نہیں، میں نے تمہارا انتخاب صرف اس لیے کیا ہے کہ میں جانتا ہوں وطن کی حفاظت کی ذمہ داری صرف ایک سچے اور محب وطن شہری کے شانے ہی اٹھا سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ طاہر بیگ نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ تم اس عورت پر کام کرو۔ ایک صحافی جو سٹوریز نکال کر لا سکتا ہے وہ کسی بڑے سے بڑے جنگجو کے بس کی بات نہیں، لیکن خیال رکھنا کہ اپنی معمولی سی پکڑائی نہ دو۔ ان لوگوں نے تمہاری بو بھی پالی تو وحشی کتوں کی طرح تمہیں بھنبور ڈالیں گے۔ میں خود اپنے کئی ساتھیوں کو اس عورت کے مقابلے پر گنوا چکا ہوں۔ لالا نے اسے تنبیہ کی، پھر جیب سے ایک بھاری لفافہ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ رکھ لو، تمہیں ضرورت پڑے گی۔ میں رشوت لے کر کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یہ رشوت نہیں ہے۔ اس کیس پر کام کرنے کے لیے تمہیں وسائل کی ضرورت ہوگی، اور ظاہر ہے نہ تم اتنی حیثیت رکھتے ہو اور نہ ہی تمہارا اخبار تم سے مالی تعاون کرے گا۔ تو یہ بس ان اخراجات کے لیے جو تمہیں لازماً کرنا پڑیں گے۔ لالا نے اسے سمجھایا تو اس کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش ڈھیلے پڑ گئے۔ اس سٹوری پر کام کرنے کے لیے میں تمہارے لیے ایک MQ بھی لایا ہوں۔ لالا نے اسے نرم پا کر بات آگے بڑھائی۔ میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ اس نے ہوٹل کے چھوٹے کو ہاتھ سے کھانے کے برتن اٹھا لینے کا اشارہ کیا۔ چھوٹا آ کر برتن سمیٹنے لگا۔ اس دوران لالا اپنے موبائل کے ساتھ مصروف رہا۔ یہ دیکھو۔ چھوٹا چلا گیا تو اس نے اسکرین طاہر کے سامنے کی۔ یہ بچہ کون ہے؟ وہ اسکرین پر موجود تصویر دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ صداقت شاہ کا نواسا ہے۔ وہ صداقت شاہ صرف اور صرف اس لیے عرفان اللہ کے ساتھ کھڑا ہے کہ یہ بچہ میڈم رابیل کے قبضے میں ہے۔ اوہ مائی گاڈ، میں واقعی حیران تھا کہ عرفان اللہ اور سائنس صداقت شاہ کا یہ گٹھ جوڑ کیسے ہوا، ورنہ ماضی میں تو یہ دبی دبی چیمگوئیاں بھی سنائی دیتی رہی تھی کہ دونوں کے بیٹوں کے درمیان کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ مجبوریاں انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہیں، ورنہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آج سائنس صداقت شاہ کا بیٹا جس مصیبت میں گرفتار ہے، اس مصیبت کا آغاز عرفان اللہ اور اس کے جگری دوست حیات یزدانی سے ہوا تھا۔ لالا نے اسے اختصار کے ساتھ معذور عالم کی دوستی اور پھر اب تک گزرے سارے واقعات سے آگاہ کیا۔ یعنی یزدانی اور عرفان اللہ بھی میڈم رابیل کے ہی مورے تھے، جنہوں نے نوجوانوں کی لڑائی کو ہوا دے کر معاملے کو اس طرح الجھایا کہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کا بھی نقصان کر بیٹھے۔ سارا قصہ سن کر طاہر بیگ نے تبصرہ کیا۔ بات کچھ ایسی تھی، لیکن ان عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یزدانی تو پھر بھی اکلوتے بیٹے کو گنوانے کے غم میں سب کچھ ترک کر کے ایک طرف ہو بیٹھا ہے، لیکن عرفان اللہ کی آنکھوں میں اب تک بھی ہوس و اقتدار کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔
اصولوں اسے اپنے بیمار بیٹے کے علاج کے لیے اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ یہاں سیاست کے میدان میں ڈٹا ہوا ہے اور اونچی اڑان بھرنے کے چکر میں ہے۔ لالا نے افسوس بھرے انداز میں اس کی تائید کی۔ یہ اڑان اگر وہ اپنے زور بازو پر اور نیک نیتی کے ساتھ بھر رہا ہوتا تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی، لیکن وہ جن کے عاشر باز سے سب کچھ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جب سے یہ ملک بنا ہے یہود اور ہنود کی سازشوں کا شکار ہے۔ عرفان اللہ جیسے بندے کو اوپر لا کر اقتدار کے ایوانوں میں پہنچانے والے اپنی اس خدمت کی جو قیمت وصول کریں گے وہ اصل میں عرفان اللہ نہیں بلکہ پوری قوم کو ادا کرنا پڑے گی۔ میرا جہاں تک بس چلے گا میں اس سازش کے خلاف کام کروں گا، کامیابی یا ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ طاہر بیگ نے اپنے عزم کا اظہار کیا تو لالا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس جنگ میں طاہر بیگ جیسے پرعزم اور دیانتدار سپاہی کی شمولیت ایک بڑی کامیابی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔